मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। उर्दू हॉरर नॉवेल्स में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके पेश खिदमत कर सकूँ। एक माह से ज़्यादा अरसा हो चुका था, लेकिन अभी तक मुझे वो ख़त नहीं मिला था जिसका मैं बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। एक एक लम्हा मेरे लिए अजाब बना हुआ था। वैसे भी इंतज़ार किसी चीज़ का भी हो, इंसान को परेशान कर देता है कि जल्द से जल्द इंतज़ार ख़त्म हो। बिल्कुल यही हालत मेरी थी। मैं चाहता था कि मैं उड़कर अफ्रीका पहुंच जाऊं और इस अफ्रीकी जादूगर को तलाश करूं जिसका ख़त का मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। बात दरअसल ये है कि मुझे नए नए उलूम सीखने का बहुत शौक़ है। मैं एक मंझा हुआ शौबदेबाज हूँ और जादू के कई इंतहाई मुश्किल खेल मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। मैं कुछ अरसा बंगाल में भी रहा था। बंगाली जादूगर दुनिया भर में शोहरत के हामिल हैं और बंगाली जादू की अजमत को तस्लीम भी किया जाता है। आदमी को गायब कर देना, आदमी को कोई जानवर बना देना तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। हाँ, तो मैं आपको ख़त के बारे में बता रहा था। पहले मैं आपको तफसील से बताता हूँ ताकि आप पूरी बात समझ जाएं। एक दिन मैं पुराने रिसालों के स्टॉल पर पुरानी किताबें खरीद रहा था कि मुझे एक पुराना सा अंग्रेज़ी रिसाला मिला। मैंने रिसाले को उलट पुलट कर देखा कि देखूं इसमें कोई काम की बात नजर आ जाए तो खरीद लूं। अचानक एक जगह मेरी निगाहें रुक गई। ये एक अफ्रीकी जादूगर का चैलेंज था। इस जादूगर ने दावा किया था कि इसके पास एक ऐसा जादुई मंत्र है जिसे पढ़कर अगर किसी हड्डी पर फूंक मार दें तो हड्डी जिंदा सलामत हालत में आ जाएगी। यानी जिस जानवर की वो हड्डी होगी वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। ये दावा वाकई बड़ा खौफनाक और अजीबोगरीब दावा था, लेकिन ये बात तब तस्लीम की जाती जब मैं अपनी आंखों से ही सब कुछ देख सकता। अगरचे ये दावा कुफ्र के जुमरे में आता है, लेकिन जादू नगरी में तो ये सब कुछ जायज था। नीचे अफ्रीकी जादूगर का एड्रेस भी शाया हुआ था। अफ्रीकी जादूगर ने इस जादू मंदिर को सिखाने की बहुत बड़ी फीस रख दी थी। मैंने रिसाला खरीद लिया और घर आकर दोबारा बगौर मुताला किया। फिर मैंने मतलूबा फीस से दुगनी फीस अफ्रीकी जादूगर को दी। अब मुझे अपने जवाबी खत का इंतजार था। एक दिन दोपहर का वक्त था। मैंने दोपहर का खाना खाया और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। अचानक घंटी चीख उठी। पहले मैंने ख्याल किया कि मेरा बूढ़ा मुलाजिम खुद ही दरवाजे पर पहुंच जाएगा। फिर मुझे ख्याल आया कि वो तो नमाजी आदमी है, हो सकता है जोहर की नमाज पढ़ रहा हो। मैं जल्दी से दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरी नज़र डाकिये पर पड़ी। डाकिये ने एक रजिस्ट्री मेरी तरफ बढ़ाई और एक रसीद पर दस्तखत करवाए और खामोशी से चला गया। ये अफ्रीकी जादूगर ने रजिस्ट्री अरसाल की थी। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं बड़ा खुश था, जैसे मुझे कारून का खजाना मिल गया हो। मैंने कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा बंद किया और रजिस्ट्री खोलने लगा। अंदर से एक छोटा सा किताबचा मिला जो अंग्रेजी में था। मैंने अंग्रेजी इबारत को पढ़ने की कोशिश की। थोड़ी सी मेहनत से मैंने सारा किताबचा समझ लिया था। जादूगर ने मंत्र बड़े साफ लफ्जों में लिखा था और इसकी सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के लिए मज़ीद इशारे भी दिए थे। मंत्र पढ़ने के दौरान जो हिदायत दी गई थीं वो कुछ यूं थीं। मंत्र 40 दिन के चिल्ले की सूरत में होगा। मंत्र आधी रात को कब्रिस्तान में जाकर किसी पुरानी कब्र में लेटकर पढ़ना होगा। मंत्र के आखिरी 5 दिनों में 5 इंसानों को एक एक करके कत्ल करना था। हर रोज एक आदमी के खून का प्याला मंत्र पढ़ने के बाद पीना होगा। पहली 2 शराइत आसान थी, लेकिन तीसरी शर्त पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तो कभी किसी चिड़िया को भी हलाक नहीं किया था, किसी इंसान को भला कैसे हलाक कर सकता था। तीसरी शर्त से मैं शशोपंज में मुब्तला हो गया। 5 इंसानों का कत्ल नहीं, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैंने खुद कलामी की। फिर जहन में ख्याल उभरा कि 5 इंसानों के बदले में मैं कई इंसानों को जिंदा कर दूंगा, हिसाब बराबर। अगरचे मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि लानत भेजो ऐसे मंत्र पर, जो हुआ सो हुआ, रुपया पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है। यही समझूंगा जो रकम मैंने अफ्रीकी जादूगर को भेजी थी वो चोरी हो गई थी। फिर मैंने ख्याल किया कि ये तो बुज़दिली है। लोग तो बात बात पर एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। खाना जंगियों में इतने लोग मारे जाते हैं, वो किस हिसाब में कत्ल होते हैं? और मुजरिमों को कौन पकड़ता है? क्योंकि मुजरिम कभी किसी के हाथ लगे ही कब हैं।
یہ سوچ کر میں نے مصمم ارادہ باندھ لیا کہ چلہ آج رات ہی سے شروع کر دیتا ہوں۔ میں نے قبرستان میں ایک بوسیدہ سی قبر تلاش کر لی تھی اور باقاعدگی سے رات کو چلہ کرنے کے لیے قبرستان جاتا۔ دن جلدی سے گزر رہے تھے، میں دن کو سویا رہتا اور رات کو اپنے مشن پر چلا جاتا تھا۔ وہ وقت آن پہنچا تھا جب مجھے انسانی خون کی ضرورت پیش آنی تھی۔ میں آج جلد ہی بیدار ہو گیا تھا، تیار ہو کر گھر سے باہر نکل گیا۔ آج رات میں نے ایک انسان کو قتل کرنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ایسے انسانوں کا قتل کروں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تھوڑی سی کوشش سے مجھے میرا مطلوبہ آدمی مل گیا تھا۔ یہ اسکول کا بوڑھا چوکیدار تھا۔ آج کل موسم گرما کی چھٹیاں تھیں۔ بوڑھا چوکیدار اسکول میں سوتا تھا۔ اب میں رات کے انتظار میں تھا۔ آہستہ آہستہ بازار انسانوں سے خالی ہونے لگے تھے۔ میں پوری تیاری کے ساتھ اسکول میں داخل ہو گیا۔ بوڑھا چوکیدار بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے پھرتی سے چوکیدار کی گردن کو قابو کیا۔ چوکیدار بیدار ہو گیا تھا، لیکن اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ یکدم مجھے بوڑھے چوکیدار کا زمانہ یاد آ گیا۔ جب میں اسکول میں پڑھنے آتا تھا تو یہ چوکیدار بڑے خلوص سے میرے ساتھ ہاتھ ملاتا تھا اور کئی دفعہ تو یہ مجھے ٹافیاں بھی کھانے کو دیتا تھا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں جذبات سے عاری ہو چکا تھا۔ میں نے جھٹکے سے بوڑھے چوکیدار کی گردن کا منکا الگ کر دیا، تیز خنجر گردن پر پھیر دیا۔ گرم خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ میں اپنے ساتھ ایک چھوٹا تھرمس لے کر آیا تھا۔ میں نے خون تھرموس میں ڈالا اور ڈھکن بند کر دیا۔ تھرموس میں خون گرم رہنا تھا، ورنہ خون جم جاتا، کیونکہ خون مجھے پینا تھا۔ میں جلدی جلدی قبرستان پہنچا اور اپنا منتر ختم کیا۔ خون کا پیالہ منہ سے لگایا تو میرے جسم پر جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پیالہ خالی کر دیا۔ پیالہ میں نے قبر میں رکھا اور گھر واپس آ گیا۔ سارا دن میں اپنے کمرے میں پڑا رہا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے ماں باپ مجھے ایسے کاموں سے نہیں روکتے تھے۔ اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ کافی عرصے سے میرے والدین امریکہ میں مقیم ہیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں بڑا ہوں۔ میں ہر سال اپنے وطن واپس آ جاتا ہوں، جبکہ میرے دوسرے بہن بھائی ہاسٹلوں میں رہتے ہیں اور میں تنہا اپنے آبائی شہر میں رہتا ہوں۔ سچ پوچھئے تو یہ بے راہ روی والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اونچی سوسائٹی میں اپنے لیے مقام پیدا کر لیا تھا۔ وہ امریکہ کی آزاد زندگی کو پسند کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے اپنی پسند کی زندگی گزاریں، اس لیے جسے میں اچھا سمجھتا تھا وہ کام کر لیتا تھا۔ روپے پیسے کی میرے پاس کمی نہیں تھی۔ میرے ساتھ میرا بوڑھا ملازم رہتا تھا جو گھر کے سب کام خود ہی کرتا تھا۔ میں ہر طرح سے آزاد تھا۔ میں شام سے کچھ وقت پہلے ہی جاگ جاتا تھا۔ انسانی خون پینے کی وجہ سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھ میں کوئی اندیکھی طاقت پیدا ہو گئی ہو۔ رات کے وقت میں اپنے گھر سے نکل پڑا۔ میرا گھر شہر کے بیرونی حصے میں واقع ہے، جہاں لوگ شام ہوتے ہی چار دیواریوں میں قید ہو جاتے ہیں۔ رات کا وقت تیز گھوڑے کی رفتار سے گزر رہا تھا۔ آج مجھے کوئی آدمی قتل کے لیے نہیں مل رہا تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں شہر کے بیرونی گندے نالے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ بدبو سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میرا خیال تھا گندے نالے کے ساتھ بنے ہوئے راستے پر سے لوگ رات گئے تک گزرتے رہتے تھے۔ یہاں سے اپنے لیے کوئی شکار تلاش کر لوں گا۔ لیکن آج قسمت کی دیوی مہربان دکھائی نہیں دیتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں آج اپنی ٹارچ بھی نہیں لایا۔ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے سے گھنٹی کی ٹن ٹن سنائی دی۔ میرے شیطانی ذہن میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کوئی سائیکل والا تھا۔ میں نے سائیکل والے کو آواز دی جو کہ میرے قریب سے گزر کر آگے بڑھ رہا تھا۔ سائیکل سوار رک گیا۔ مجھے ایک ترکیب سوجھی۔ میں نے اس سے کہا، بھائی صاحب، مجھے سیٹھ کبیر کے بیٹے سے ملنا ہے۔ آپ کو ان کے گھر کا پتہ ہے؟ کیوں نہیں، بھلا سیٹھ کبیر کو کون نہیں جانتا؟ وہی سیٹھ کبیر نا جو بیوی بچوں کے ساتھ امریکہ میں رہتا ہے۔ سائیکل سوار نے اپنی معلومات بیان کی۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گیا کہ یہ کہیں مجھے پہچان نہ لے۔ میں نے آواز بدل کر کہا، جی مجھے ان کے ہی گھر جانا ہے۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ پیدل چلتا ہوں۔ میں شہر میں سائیکل پر آم فروخت کرتا ہوں۔ میری سائیکل کے پیچھے ٹوکرا بندھا ہوا ہے، ورنہ میں آپ کو سائیکل پر بٹھا لیتا، اور اندھیرا بھی اتنا زیادہ ہے کہ سائیکل پر آگے بٹھا کر ذرا مشکل ہو جائے گی۔ سائیکل والا باتونی قسم کا آدمی تھا۔ مجھے اس کی باتوں سے کیا غرض تھی؟ میں نے موقع دیکھ کر جھپٹ کر اس کی گردن قابو میں کر لی۔ سائیکل سوار اس کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ دم توڑ گیا۔ میں نے خنجر سے اس کی گردن کاٹ دی اور تھرموس میں خون ڈالنا شروع کر دیا۔
تھرموس بھر گیا۔ میں نے سائیکل اور اس کے سوار کو گندے نالے میں دھکیل دیا اور تیزی سے گندے نالے کے پل کی طرف بڑھ گیا۔ اب میرا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ دوسری رات کی کامیابی پر میں بڑا خوش تھا۔ تیسرے دن میں حسب معمول وقت پر بیدار ہوا۔ جب میں نے کمرے کے باہر جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں، باہر بارش ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ بارش میں کسی آدمی کا ملنا بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ واقعی جب میں گھر سے نکلا تو ہر طرف مایوس پھرنے لگا تھا۔ میں نے اپنے برساتی کوٹ پہن رکھا تھا۔ آج میں گندے نالے کی طرف نہیں جا سکتا تھا کیونکہ آج وہاں خطرہ ہو سکتا تھا۔ اچانک میرے شیطانی ذہن نے کام کیا۔ مجھے یاد آیا کہ قبرستان کا گورکن اکیلا ہی اپنے جھونپڑے میں ہوتا ہے۔ میں تیزی سے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ میں گورکن کے جھونپڑے میں داخل ہوا تو وہ دنیا جہان سے بے خبر لیٹا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا، یہ گورکن بھی کیا یاد کرے گا؟ ساری عمر دوسروں کی قبریں کھودتا رہا، آج کوئی اس کی قبر بھی کھودے گا۔ میں نے گورکن کی گردن پر خنجر چلا دیا۔ گورکن کی گردن کی شہرک کٹ چکی تھی۔ میں نے تھرماس میں خون ڈالا اور جب اٹھنے لگا تو بجلی چمکی۔ یہ آسمانی بجلی کی روشنی میں گورکن کا بہتا ہوا خون مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے گورکن کی گردن پر ہونٹ رکھ دیے اور خون چوسنے لگا۔ خون پی کر جب میں اٹھا تو میرے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ بارش اپنے زوروں پر تھی لیکن میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ یہ سب کچھ انسانی خون کی حرارت کی وجہ سے تھا۔ گورکن کا خون پینے سے مجھے بڑا لطف محسوس ہوا۔ یہ میری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں نے انسان کا خون اس کے جسم سے چوس کر پیا تھا۔ اب میری خود بخود وقت پر اٹھنے کی عادت بن چکی تھی۔ چوتھی رات میں تیار ہو کر گھر سے نکلا تو بوڑھے ملازم نے مجھے آواز دی، بیٹے ذرا جلدی گھر آ جایا کرو، میں ساری رات تمہارا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ جب تک آپ واپس نہیں آ جاتے مجھے نیند نہیں آتی۔ یہ میرا بوڑھا ملازم تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ بوڑھے ملازم کو دیکھ کر میری شیطانی رگ بھڑک اٹھی۔ ایک میرے گھر میں خطرہ موجود تھا، دوسرا یہ بوڑھا میرے گھر سے غائب رہنے کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ مجھے اپنا شکار مل گیا تھا۔ مجھے آج کی رات کہیں اور جانے کی ضرورت نہ تھی۔ میں سوچنے لگا، اگر یہ واپسی پر مجھے دیکھتا ہے پھر تو بہت برا ہوا۔ بوڑھے ملازم کی آواز نے مجھے خطرے کی گھنٹی سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں واپس مڑ گیا اور ملازم سے کہا، بابا جی لیجئے، آپ کے کہنے پر میں واپس آ گیا ہوں، اب تو آپ خوش ہیں؟ میں نے مکروہ ہنسی میں کہا، میں آج اسی ملازم کو قربان کرنا چاہتا تھا جس کے ہاتھوں میں جوان ہوا تھا، لیکن مجھ پر تو جنون طاری تھا۔ میں بوڑھے ملازم سے کہا، چلیے آج آپ کی بات چیت سنتے ہیں۔ ملازم خوش ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ اس کے کوارٹر تک گیا۔ کوارٹر میں داخل ہوتے ہی بوڑھے ملازم کی گردن کا منکا توڑ دیا۔ ملازم اس کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آواز بھی پیدا نہ کر سکا۔ میں نے بوڑھے سے ملازم کی شہرک کاٹ دی۔ میرے ذہن پر شیطان سوار تھا۔ میں جلدی سے تھرمس میں خون ڈالا اور کمرے کا سامان ادھر ادھر بکھیر دیا اور پھر جلدی سے گھر سے باہر چلا گیا۔ میں جب قبرستان پہنچا، قبر میں پانی جمع ہو چکا تھا۔ میں نے پیالہ تلاش کیا، پہلے تو اس کی مدد سے قبر سے پانی نکالا، پھر گیلی قبر میں لیٹ گیا اور اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر کو واپس چل پڑا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے VCR سیٹ آن کیا اور اس میں ویڈیو فلم لگا دی۔ 5-6 ویڈیو کیسٹس فارورڈ کر کے ٹی وی کے ارد گرد رکھ دی۔ ٹی وی کے والیوم کی آواز اتنی اونچی کر دی کہ کمرے سے باہر آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ پھر میں VCR کے سامنے پڑے صوفے پر دراز ہو گیا۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ میں سویا ہوا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے جھنجھوڑ رہا ہو۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ میرے سامنے پولیس انسپکٹر کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ 2-3 آدمی اور کچھ سپاہی کھڑے تھے۔ پولیس انسپکٹر کو دیکھ کر رات کی ساری فلم میرے سامنے گھوم گئی۔ میں نے بناوٹی حیرت چہرے پر لا کر کہا، انسپکٹر صاحب آپ، خیریت تو ہے؟ سیٹھ صاحب معذرت چاہتا ہوں، بات دراصل… انسپکٹر نے جان بوجھ کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ جی فرمائیے، آپ نے اپنی بات کیوں ادھوری چھوڑ دی؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ آپ کا بوڑھا ملازم رات کو قتل ہو گیا تھا، انسپکٹر نے جواب دیا۔ کیا؟ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے اداکاری کرتے ہوئے کہا، میں قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ بوڑھا ملازم تو میرے باپ کی جگہ تھا۔ میں رو پڑا۔ دیکھیے،
آپ صبر کریں، قاتل کو واقعی موت کی سزا ہوگی۔ 4-5 دن سے آپ کے ارد گرد کے علاقے سے قتل کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ پولیس نے ڈیوٹی سخت کر دی ہے، مجرم زیادہ دیر تک بچ نہیں سکتے۔ پولیس انسپکٹر خاموش ہو گیا اور پھر خود ہی کہنے لگا، حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کے دروازے کی چٹخنی کھلی ہوئی تھی۔ اگر کسی نے بوڑھے ملازم کو قتل کرنا تھا تو کس وجہ سے؟ وہ وجہ میں ابھی تک تو سمجھ نہیں سکا۔ اگر قاتل چوری کی نیت سے آیا تھا تو پھر وہ کھلا دروازہ دیکھ کر بہت کچھ چوری کر سکتا تھا۔ میں نے محسوس کیا انسپکٹر کی بات درست تھی۔ جلدی میں دروازہ بند نہ کر سکا۔ مجھے اپنے آپ پر بہت غصہ آیا۔ سارا معاملہ الٹ ہو گیا تھا۔ دراصل میں اور بوڑھا ملازم اکٹھے ہی VCR دیکھتے رہے تھے۔ ہو سکتا ہے میں سو گیا تو بابا جی نے مجھے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا اور خود ہی دروازہ باہر سے بند کر گئے ہوں۔ ہوا کی مدد سے دروازہ کھل گیا ہو۔ میں نے جان بوجھ کر بابا جی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ آپ کی بات درست، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قاتل جائیداد کے لیے قتل کرتا ہے یا دشمنی کی بنا پر۔ اگر آپ کا کوئی جانی دشمن ہوتا تو اسے بوڑھے ملازم کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا مطلب ہے کہ وہ آپ کو… پولیس انسپکٹر خاموش ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنے بوڑھے ملازم کو قتل کیا ہے؟ میں نے تنگ آ کر کہا۔ ہو آپ تو برا مان گئے، یہ تو ایک قسم کی تشویش تھی۔ خدا نہ کرے کہ آپ اپنے بوڑھے ملازم کو قتل کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا دل دکھایا۔ پولیس انسپکٹر واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی کوتاہی پر غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کسی نے سچ کہا ہے، مجرم کتنا بھی عقل مند بننے کی کوشش کرے، کوئی نہ کوئی خامی ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ اور میں تو اتنا عادی قاتل بھی نہ تھا۔ مجھے اپنے چلے کے لیے آدمی قتل کرنا پڑے تھے، ورنہ میں کوئی پیشہ ور قاتل تھوڑی تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر انسپکٹر نے کہا، سیٹھ صاحب ذرا تھانے تک چلیے، آپ کا ضروری بیان لینا ہے، اور پھر آپ اپنے بوڑھے ملازم کی لاش واپس لے لیجیے گا۔ آپ سے پوچھے بغیر لاش تھانے پہنچا دی گئی تھی پوسٹ مارٹم کے لیے۔ میں خاموشی سے انسپکٹر کے ساتھ چل پڑا۔ میں سوچنے لگا کہ پولیس کو کس آدمی نے خبردار کیا؟ مجھے کسی نے دیکھ تو نہیں لیا تھا؟ اب تو میں مزید پریشان ہو گیا۔ انسپکٹر نے راستے میں مجھے تفصیل سے بتایا کہ صبح دودھ والا دودھ لینے آیا تو اس نے بہت کوشش کی آپ کا بوڑھا ملازم دودھ لینے کے لیے آ جائے، لیکن جب وہ نہ آیا تو اس نے دروازہ پھاند کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ شاید گھر میں آتا جاتا تھا۔ جب وہ بوڑھے ملازم کے کمرے میں داخل ہوا تو فرش پر بکھرا ہوا خون دیکھ کر اس کی ہوش اڑ گئے۔ اس نے دروازہ کھولا اور لوگوں کو خبردار کر دیا۔ آنن فانن پولیس کو خبر پہنچ گئی۔ باقی آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ اب سارے حالات میری سمجھ میں آ چکے تھے۔ تھانے میں تھوڑی سی پوچھ گچھ کے بعد بوڑھے ملازم کی لاش واپس کر دی گئی۔ شام تک میں نے بوڑھے ملازم کو دفنا دیا۔ تجہیز و تکفین میں سارا دن غارت ہو گیا تھا۔ میں دن بھر اچھی طرح سو بھی نہیں سکا تھا۔ آج رات میرا گھر سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن آج میری خواہش کی تکمیل کا دن تھا۔ مجھے ہر صورت ایک آدمی کو قتل کرنا تھا۔ اس کے بغیر میری پوری محنت ضائع ہو جانی تھی۔ میں تیار ہو کر اپنے وقت پر گھر سے نکلا۔ میں بڑا محتاط تھا، ہر خطرے سے مقابلے کے لیے تیار تھا۔ میں جیسے ہی گلی سے گزرا مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، جاگتے رہنا بھائیوں، جاگتے رہنا۔ یہ پٹھان پہرے دار تھا۔ میں سوچنے لگا آج اس کا مقدر سو جائے گا۔ میں نے پروگرام بنایا اور سائے میں چھپ گیا اور پٹھان پہرے دار کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے قریب سے گزرا۔ اس کی ٹارچ کی روشنی زمین کے سینے پر پھیل رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے عقاب کی طرح اچھلا اور دوسرے ہی لمحے پٹھان زمین پر تھا۔ میں نے اسے آواز دینے کی مہلت نہ دی۔ پٹھان کی گردن لڑک گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی میری طرف آ رہا ہو۔ میں نے تیزی سے پٹھان پر خنجر سے وار کیا۔ گھبراہٹ میں خنجر بازو میں پیوست ہو گیا۔ میں نے جلدی سے تھرماس میں خون ڈالا اور تیزی سے قبرستان کی طرف بھاگ گیا۔ کچھ دیر مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر آہستہ آہستہ قدموں کی آواز خاموش ہو گئی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا تعاقب کرنے والے پیچھے رہ گئے ہیں تو میں قبرستان میں داخل ہو گیا۔ آج آخری رات تھی۔ آج میں جادو کی انوکھی دنیا میں اپنی ایک الگ شخصیت کا مالک بن جانا تھا۔ میں نے منتر ختم کیا، پھر خون کا پیالہ پیا، دوبارہ قبر میں لیٹ گیا اور شیطان اعظم کے حضور دعا کرنے لگا کہ اگر میرا چلہ کامیاب ہو گیا تو شیطان اعظم نے مجھے اشارہ کرنا تھا کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں۔
اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے قبر اوپر سے بند ہو رہی ہے۔ میں دل میں خوش ہو گیا کہ شاید یہ شیطان اعظم کی طرف سے کوئی غیبی اشارہ ہے۔ میں سوچنے لگا کہ افریقی جادوگر نے اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں دی تھی اور نہ ہی ناکام چلے کے بارے میں بتایا تھا۔ قبر کا اوپری حصہ بند ہو چکا تھا، قبر میں ہوا بند ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کافور ہو گئی۔ اب تو میری سانسیں بند ہونے لگی تھیں۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا۔ کمرے کے درمیان میں آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن تھا۔ آگ کے چاروں طرف ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے تھے۔ ڈھانچے دیکھ کر میں حیرت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں سوچنے لگا شاید یہ عالم برزخ میں آ گیا ہوں اور میں کسی چھوٹی سی دوزخ میں پہنچ گیا ہوں۔ اچانک ہی ڈھانچوں میں حرکت ہونے لگی اور آہستہ آہستہ ڈھانچوں میں جان پڑنے لگی۔ ان کی آنکھوں کے حلقوں میں یوں دکھائی دیتا تھا جیسے آگ کے دہکتے ہوئے انگارے جل رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر میں کانپ گیا۔ وہ ڈھانچے میری طرف بڑھنے لگے تھے۔ ڈھانچے چلتے ہوئے بڑے خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک ڈھانچے مجھ سے کچھ فاصلے پر رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، اچھا تو یہ ہے وہ بدبخت جس نے اپنی لاپرواہی سے بنا بنایا کھیل بگاڑ لیا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ شیطان زندہ انسانوں کے خون کا نذرانہ نہیں مانگتا بلکہ مردہ انسانوں کا خون پینے کے لیے کہتا ہے۔ میں حیرت سے بت بنا یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ ڈھانچہ کہہ رہا تھا، کاش یہ انسان 5واں قتل بڑے تحمل سے کرتا تو یہ بھی شیطان کا خاص چیلا بن جاتا، مگر اس کمبخت نے جلدی میں سارا کام بگاڑ لیا۔ چلو ہمیں کیا، 5واں قتل شیطان کو خوش کرنے کے لیے ضروری تھا، اب 5واں قتل اس بدبخت انسان کا ہی کر ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں بھی زندہ تھا۔ دوسرا ڈھانچہ بولا، آہا انسانی خون پیے ہوئے مجھے بہت دن ہو گئے ہیں۔ پھر ہڈیوں کے ڈھانچے خوشی سے چیخنے چلانے لگے۔ پورا کمرہ ان کے قہقہوں سے کانپ اٹھا۔ میں انہیں تک رہا تھا، پھر وہ میری طرف بڑھنے لگے۔ اچانک میرے دل میں آواز آئی، اے بے مراد انسان، مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے لیکن خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو ضرور توبہ قبول ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ سب کچھ خوف کی وجہ سے ہو رہا تھا لیکن میرا دل مطمئن ہو گیا کہ میں نے یہ شیطان کے آگے گڑ گڑا کر معافی نہیں مانگنی بلکہ اپنے رحمان کے آگے سر جھکا دیا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ ابھی تک ڈھانچے میرے قریب کیوں نہیں آئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ ڈھانچے مجھ سے 8 گز کے فاصلے پر کھڑے تھے اور مجھے دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھوں کے الاؤ مزید بھڑک رہے تھے۔ ایک ڈھانچہ بولا، اے گستاخ، شیطان کی دنیا میں یہ نام مت لے ورنہ ہم شیطان کے مجرم بن جائیں گے۔ شیطان اعظم ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، خاموش ہو جا۔ میرا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ میں نے چلا کر کہا، اے شیطان کے خبیث چیلو، یاد رکھو اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ رحمت کے دریا میں میرے گناہ دھل جائیں گے۔ آج مجھے معلوم ہو گیا ہے مارنے والے سے بچانے والا ہاتھ زیادہ طاقتور ہے۔ مجھے کچھ پرواہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ شیطان نے میری آنکھیں بند کر دی تھیں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں راستے سے بھٹکا ضرور تھا لیکن میرا انجام گمراہی میں نہیں ہوا۔ اللہ کی دی ہوئی ایمان کی طاقت میرے دل سے نہیں گئی۔ ڈھانچوں کی آنکھوں سے شعلے بلند ہونے لگے تھے۔ وہ ایک قدم بڑھتے پھر رک جاتے تھے، پھر وہ کھسر پھسر کرنے لگے۔ میں نے اندازہ لگایا وہ بار بار کسی چیز کا نام لے رہے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں لوہا کی آواز آ گئی۔ جیب میں لوہے کا خنجر موجود تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، سبحان تیری قدرت میرے مولا۔ میں نے جلدی سے پینٹ کی جیب سے خنجر نکالا اور اسے پکڑ کر بلند کیا۔ آگ کی روشنی میں خنجر چمکنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں کے ڈھانچے غائب ہو گئے۔ پھر آگ خود بخود بجھنے لگی۔ اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا اور ہر سو دھواں چھا گیا۔ جب دھواں چھٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں قبر میں کھڑا ہوں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میری زندگی بچ گئی۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ صبح کے تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ قبروں میں کچھ لوگ گردش کر رہے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید یہ لوگ کوئی جنازہ دفنانے آئے ہوں۔ میں نے قبر سے باہر قدم رکھا۔ ایک شخص کی مجھ پر نگاہ پڑ گئی۔ اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی خبردار کر دیا۔ چند لمحوں میں میرے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔
ان لوگوں میں پولیس انسپکٹر بھی تھا۔ یہ سب لوگ سفید وردی میں ملبوس تھے۔ پولیس انسپکٹر نے مجھے گرفتاری دینے کے لیے کہا اور مجھے بتایا کہ انہیں افریقی جادوگر کا خط مل گیا ہے اور تمہارے 5 قتل کی رپورٹ بھی بن گئی ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ پہرے دار اصل پٹھان نہیں تھا بلکہ پولیس کا آدمی تھا۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی جان بچ گئی۔ یہاں قبرستان میں وہ مجھے تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے ساری قبریں چھان ماری تھیں، لیکن میں انہیں نہ مل سکا۔ مجھے یاد آیا جس قبر میں لیٹا تھا اس کا اوپری حصہ تو بند ہو چکا تھا۔ یہ لوگ واپس جانے والے تھے کہ ان کی قسمت ان پر مہربان ہو گئی اور میں ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ میں نے اپنے خلاف الزامات کو کوئی اہمیت نہ دے سکتا تھا۔ افریقی جادوگر کا خط محض ایک مفروضہ ہو سکتا تھا، البتہ پولیس کے آدمی کے بیان پر کچھ ہو سکتا تھا، لیکن وہ بھی اتنا سنگین مسئلہ نہ تھا۔ میں نے خود ہی اقبال جرم کر لیا۔ میں شیطان کی دنیا سے تنگ آ گیا تھا۔ میں جھوٹ کا لبادہ اتار دینا چاہتا تھا کیونکہ رحمان کی دنیا سب سے بڑی ہے۔ ویسے بھی اندھیری رات کا خاتمہ سورج کی ننھی منی کرنیں کر دیتی ہیں، رات کتنی بھی سرکش اور ظالم کوشش کرے۔ مجھے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ایک تو میں جوان تھا، دوسرا مجھے پاگل قرار دے دیا گیا تھا۔ میرے والدین تک مکمل تفصیل بھیج دی گئی تھی۔ میں یہ آخری سطور پاگل خانے سے لکھ کر بھیج رہا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میں نے گناہ کی رسی تھام لی تھی، لیکن گناہ کی رسی کو اپنی موت کا پھندا نہیں بننے دیا۔ آخر نیکی کی دنیا بدی پر غالب آ گئی۔ خیر میں فلاح اور شر تو ہے ہی ذلت کی موت۔ آخر شیطان ہار گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔